न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम कलामे इलाही और हमारी जिंदगी में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद और मैरी क्रिसमस। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू बहुत दिलचस्प भी है, मालूमाती भी है, और ख्याल रहे कि ये मालूमाती तो ज़रूर है, लेकिन हमने इस बात को मलहूज़े खातर रखा है कि ये रूहानियत और हमारे ईमान से इसका क्या तल्लक बनेगा और क्यों हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सारा जानना बड़ा ज़रूरी भी है। और एक बात का ये भी ध्यान रखें कि बैतल हम जो है वो जीसस क्राइस्ट से पहले और बाद में कहा ये जाता है कि सबसे ज्यादा ज़ेरे ताब या सबसे ज्यादा हमलावर इसी शहर में हुए। और इससे पहले मैं कि आपको मजीद बताऊं, मैं टॉपिक की तरफ आता हूं कि आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है यीशु का असल जाए पैदाइश, चरनी या गल्ला की दीदगाह। तो ये हमारा मौजू गुफ्तगू है। चरनी, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि कुरली दिखाते हैं या इस तरह दिखाते हैं। असल चरनी कह लें या फराता कह लें, ये एक चीज होती है जो जिसमें जानवरों को चारा दिया जाता है। मैं फिर आगे चलता हूँ और हम दूसरा बाब जो लूका का है जिसमें खास जिक्र है, हम पढ़ते हैं कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैस अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कॉर्नेस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाने जाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल को वक्त आन पहुंचा और उसका पलौठा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सहराए में जगह न थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और छन्नी में पड़ा पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की हमद करते हुए ऊपर चला गया। इसमें आप अगर देखें गडरियम का स्पेशल जिक्र भी आया है। ये थोड़ा सा हम जब एवरेस्ट जॉन साहब जो हमारे साथ आज के रुए रवा हैं, स्कॉलर्स हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी रिसर्च है, तो ये टॉपिक की तरफ आए। मैं ये साथ साथ भी बताता जाऊं कि ये तकरीबन 70 किलोमीटर नासरत से बैतलहम दूर था, जहां पे गधे की सवारी से गए। बल्कि कहते हैं कि रास्ते में ही उनको दर्द ज़ैर हो गया जब वो पहुंचे और उनको जगह मिली। सहरा कैसा था? सहरा जो है एक बड़ा हाल सा हुआ करता था जहां लोग ठहरते थे, चारपाइयां जैसे बिछी थी, बड़े पसार कह लें बने होते हैं, वहां ठहरे। लेकिन चूंकि जगह नहीं थी और उस वक्त मकसा मरियम का दर्द ज़ैर भी थे, उनको जगह एक ऐसी जगह मिली जहां मैं एक थोड़ा नाजरीन आपको ये भी बताता जाऊं। जब मेरी वहां पे बात हुई बैतलहम के एक गाइड से, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बात हुई, तो
انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے کار پارکنگ آج کل کار پارکنگ ہے، وہاں پہ ایسی جگہ تھیں جہاں پہ وہ جانور جو تھے وہ باندھا کرتے تھے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ ان کے چارے کے لیے وہاں پہ پرالی جس کو بولتے ہیں، جو چاولوں کا ایک بھوسا ہوتا ہے جو گرمی بھی دیتا ہے، یا وہ اس کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، وہاں پہ ماں مریم نے انہیں رکھا، اور گڈریے کا 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور گڈریوں کی جو بھیڑیں تھیں وہ ہیکل میں نظر کی جاتی تھی، وہ خاص بھیڑیں ہوتی تھیں۔ اب میں زیادہ نہ بولوں تو چلتے ہیں ایورٹ جان صاحب کی طرف، آپ کو ایک دفعہ ویلکم کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ پہلے اس کو اگر بریف کریں تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ لگے کہ یہ آج کا ٹاپک ہمیں کس طرف لے کے جائے گا، یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، یا کیا لوگوں کو باہمی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں۔ جی ایورٹ صاحب۔ Thank you, Samson Bhai, for inviting me to talk about the real and actual place of birth of Jesus. جی شکریہ، آپ نے موقع دیا اپنے اس پروگرام میں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیکھیں گے، بہت سے لوگ وہ چیز کو ریسرچ کر کے اس کی تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں گے، اور کس طریقے سے ہم بائبل کو ٹھیک طریقے سے سمجھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو ہم کس طریقے سے جوڑتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش کی جو پیشن گوئی ہے وہ پرانے عہد نامے میں تھی، تو کیا ہم نے اس پیشن گوئی کو پورا پڑھا ہے، یا صرف اس میں سے ایک حوالہ لے لیا اور دوسرے حوالے چھوڑ دیے؟ تو ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ how can we consolidate all the predictions which are available in Old Testament، اور اس کو نئے عہد نامے کے ساتھ جوڑنا ہے، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ پریڈکشنز کی تھی، کون لوگ تھے۔ سو لیٹ می اسٹارٹ فرام انٹروڈیوسنگ میکا۔ مائکا بھی اس کو کہتے ہیں، میکا بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، یہ ان 12 نبیوں میں شامل تھا میکا نبی، جن کو ہم مائنر پروفٹس کہتے ہیں یا چھوٹے نبی کہتے ہیں، اور اس کا وقت جو تھا، نبوت کا جو وقت تھا، وہ 740 بی سی سے 698 بی سی تک اس نے نبوت کی، اور اس نے بڑے دھڑلے سے نبوت کی۔ اور جبکہ یہودا کے جو بادشاہ تھے، جو تھام تھا، آخذ تھا اور حزقیہ تھا، they were very famous kings اس وقت کے، جب ڈاؤن فال ہوا، بیبلونین نے حملہ کیا، سیرین نے ندرن بادشاہت کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد ان کو وہ لوٹ کے لے گئے، ان کو وہ وہاں سے قیدی بنا کے لے گئے، بیبلونین نے اس کے بعد حملہ کیا، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ بہت قریب تھی ان کی تباہی۔ دیٹ از میکا کا ایرا کو سیڈ ایرا آف اسرائیلائٹس بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے وہاں پہ پریڈکشن کی، اس نے ان کے محلوں میں جا کے، ان کے محلوں میں جا کے اس نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ تباہ ہو جاؤ گے، بابلونین آپ کو جو ہے وہ برباد کر دیں گے، ہیکل تباہ ہو جائے گی۔ اس کی پیشن گوئیاں جو تھیں، اس کی نبوت جو تھی، وہ انہوں نے سیریس نہ لیا تینوں بادشاہوں نے، تو پھر اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا، اور اس کی تباہی تو، پہلی ہیکل کی تباہی تو بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت خوفناک دھچکا تھا۔ میکا کہاں کا رہنے والا تھا؟ میکا جو تھا، میکا مورشتی اس کو کہتے ہیں، میکا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ مورش کا جو علاقہ ہے یہ ساؤتھ آف یروشلم ہے، اور بیت الہم سے 12 میل دور ہے۔ جب میکا بیت الہم میں آتا تھا اپنے گھر سے، وہ یروشلم میں جاتا تھا تو وہ بیت الہم میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ جب ہم میکا کی یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو پیشن گوئی کی، تو اس کا اگر ہم غور سے پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ آئے بیت الہم، وہ یہ کہتا ہے کہ آئے گلہ کی دیدگاہ۔ ایسے لگتا ہے کہ میکا اس جگہ کے اوپر کھڑا ہے، وہ بیت الہم کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ اس کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ آئے بیت الہم، آئے گلہ کی دیدگاہ۔ یہ دونوں میکا 5:2 میں ہے، میکا 4:8 میں یہ حوالے موجود ہیں۔ اس لیے
اس لیے میکا کی پیشگوئی بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم نے ریسرچ کرنی ہے کہ یسوع کی جائے پیدائش اصلی کیا تھی. یہاں پہ سیمسن بھائی میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پہ یا کوئی بھی یہاں پہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے کہ لوکا نے اگر چرنی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے. ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ ریئل میننگ آف میجر. اٹ ڈز ناٹ مین کہ مینجر جو ہے وہ جو خدا کے جانوروں کے کھانے کی جگہ کو ہی مینجر نہیں کہا جاتا تھا. مینجر کو گریک میں سٹال کہا گیا ہے, مینجر کو لوف کہا گیا ہے, مینجر کو آپ نے فولڈنگ پلیس کہا گیا ہے. مینجر واز یوزڈ فار سو مینی ایکٹیویٹیز کہ کیا ہم یہ تصور کریں, جب ہم ذکر کرتے ہیں بہت سے پریچرز کو ہم سنتے ہیں, آج بھی سنتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع کو چرنی میں اس لیے رکھا گیا کہ وہ اس کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے, وہ ان کی غربت کو ظاہر کرتی ہے. I do not buy this theory. مجھے یہ بتائیں, آسمان کے اوپر فوج در فوج جو ہے فرشتہ کی نغمہ گا رہی ہے, خوشی منا رہی ہے, اور زمین کے اوپر یسوع جو ہے وہ جانوروں کے درمیان میں پڑا ہوا ہے. کیا جس کی 700 سال پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی, کیا اس خدا کو فکر نہیں تھی کہ میری بیٹی نے, یوسف نے, مریم نے جب پریگننٹ ہو وہاں پہ جانا ہے, کیا وہ اس کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا, کیا تھا. لیکن ہم اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع اور یوسف جو تھے وہ بیچارے غریب لوگ تھے اور اس لیے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے بھی یہ چیز بتائی ہے, دس از رانگ تھیوری کہ اسی وقت مریم کا وضع حمل کا وقت تھا. نو, وہ بہت پہلے سے وہاں موجود تھی. میرے ساتھ آپ کھولیے لوکا 2:6 آئے اگر آپ کے پاس جب وہ وہاں تھے, جب وہ وہاں موجود تھے, تھے. they were at that اچھا place. اچھا, ایسا دیکھو, ایک دو بات ایسی ہو گئی جس کی تھیوری کی بات میں چلاؤں گا. گڈریے جو ہے وہ ایک خاص گڈریے تھے, یا وہ بھیڑے Agree. خاص چراتے تھے. ایک کانسیپٹ ہے کہ اس نے جو ہے خوشخبری مسکینوں پر, معاشرے کے کچھ لوگوں, مطلب اس طرح کی پہلے جو ایک خبر دی, یہ گڈریوں نے جو ہے وہ آگے مزید یہ خبر آگے پہنچائی. اور چرنی میں یا جگہ وہاں پہ صحرائے میں ان کو جگہ نہیں ملی. یہ تو ہم اگر بائبل کو فالو کرتے ہیں, لوکا کو فالو کرتے ہیں, اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یوسف کا, کیونکہ یہ داؤد کے گھرانے میں سے یوسف تھا اور داؤد کا شہر بیت لحم تھا, اس کے ایک کیا سرائی ہے کہ اس کے اور رشتہ دار بھی ہو سکتے تھے وہاں پہ, ہوں گے چاچے بابے یا کوئی بھی, لیکن وہ وہاں نہیں گئے. کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں گئے؟ یہ کچھ Thank you. ایسے سوال تو ہیں. ہاں ہاں ہاں, we have answered all this. جو بھی سوال ہے ان کے جواب بائبل میں سے ہی ہم، موجود ہیں. ہم، جیسے میں نے یہ کہا کہ وہ وہاں پہ بہت پہلے سے مریم موجود تھی جب اس کا وضع حمل کا وقت آیا, جو کہ لوکا 2:6 ظاہر کرتی ہے. اب آپ نے بہت اچھی خوبصورت بات کی کہ وہ گڈریے نہیں تھے جن کو ہم یہ کہتے ہیں. جب پاکستان میں ہم وہ چرواہے دیکھتے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر سے نکل کے آتے ہیں اور ایک سیزن میں آ کے اپنا وہ بیچتے ہیں, وہ گڈریے تھے. اگر آپ نہمیہ کی کتاب دیکھیں, نہمیہ نے بھیڑ گیٹ بنایا تھا ہیکل میں سے, ساؤتھ میں ایک بھیڑ گیٹ بنایا تھا, شیپ گیٹ اس کو کہتے ہیں. نہمیہ نبی نے یہ بنایا تھا. اس نے اس وقت وہاں پہ شیپ گیٹ کیوں بنایا تھا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ نہمیہ نے وہ شیپ گیٹ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ایک تالاب تھا؟ اس لیے کہ وہ کھلتا تھا بیت لحم کی چراگاہوں کی طرف, اور بیت لحم کی جو چراگاہیں تھیں وہاں پہ وہ لیمپس جو تھے ان کی پرورش کی جاتی تھی, جو کہ لیمپ قربانی کے لیے ہیکل میں جاتے تھے, اور وہ لیمپ جو تھے وہ شیپ گیٹ میں سے ہو کے گزرتے تھے, جس کو اگر آپ نہمیہ کی کتاب دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کو گلہ کی دیدگاہ تک مسا کیا. اس راستے کو, وہ راستہ نہمیہ نے شیپ گیٹ سے لے کے بیت لحم تک مسا کیا کہ یہاں سے ہو کے گزر کے ہیکل کے اندر جو تھے وہ برے جائیں گے. یہ سائیڈ نوٹ ہے.
यसु को जब मरियम और यूसुफ लेके गए बैतलहम में उनकी पाकीज़गी के बाद, यसु को भी भेड़ गेट के अंदर से, यसु को भी उसी रास्ते से गुजारा गया जिस रास्ते से एक बर्रे को गुजारा जाता है। यसु को भी बैन ही उसकी पैदाइश भी वहां पे हुई जहां पे अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे जब हम मीका के मतलब गुफ्तगू करेंगे कि मीका ने क्या पेश गोई की, तो फिर हम बताएंगे कि ये 700 साल जो पेश गोई की गई थी उसकी फुलफिलमेंट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट को हम क्या कहते हैं। वो पेशन गोई हैं जो 700 साल पहले की गई थी, वो आज पूरी हो रही हैं। यस, हम यहाँ पे सैमसन भाई, आपने मुझे कहा टू बी केयरफुल कि आप कोई नई थ्योरी या नया कॉन्सेप्ट ना दें। नहीं, हम नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, जो चरनी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां पे लिखा है तुम्हें एक निशान देंगे। वो निशान के तौर पे उनको दिया गया निशान इज अ सिंबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वॉज ए जी सिंबल। सिंबल उनको बताया गया कि चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। कपड़े में हर बच्चे को लपेट कर रखा जाता है जब वो नई पैदाइश होती है, जिसको स्वेडिंग क्लॉथ कहते हैं। आज भी जो है वो हमें वो कपड़ा मिलता है डिफरेंट शेप में। उस जमाने में स्वेडिंग क्लॉथ। नो, क्या इंतजामात मरियम के पास नहीं थे? बच्चे की पैदाइश के सब चीजें मौजूद थी। अगर आप जेम्स की अंजील देखें तो उसमें ये सारी तफसीलात आपको मिलती हैं। नाउ लेट्स गो कि वो प्लेस कहाँ पे थी, वो प्लेस क्या थी। ठीक है, हमें मरियम के खानदान के मुतल्लिक नहीं मालूम। चारों अंजीलें हमें नहीं बताती कि मरियम की बैकग्राउंड क्या है, मरियम किस खानदान से थी मरियम। लेकिन ये हमें चारों अंजीलों से हम जब बाहर भी तवारीख को देखेंगे, उन्हीं के साथ जो किताबें लिखी गई थी उनको देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मरियम कौन थी। मरियम खुद भी यहूदा के घराने से थी। जी यूसुफ भी यहूदा के हम्म घराने में था। और ये चरवाहे जो जिनका मैं जिक्र करता हूं, इनके लिए बहुत सी रिसर्च मौजूद है जो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल जो लावियों का मखसूस ग्रुप जो था, उनकी निगरानी में ये गडरिये काम करते थे। ये आम गडरिये नहीं थे जो हम जैसे कहते हैं कि जिथे भी डेरा लगाया। नो नो, वो ये आम गडरिये नहीं थे। चले, मैं सबसे पहले मीका 5:2 की तिलावत करूंगा आपके सामने। मीका 5:2 में मीका नबी ये कहता है, लेकिन आए बैतलहम फ्राता। बैतलहम का पुराना नाम फ्राता था, इसको तब्दील करके उसको बैतलहम रखा गया। और ये किंग्स ने इसको तब्दील किया था और उसका नाम अफराता से बैतलहम। इसकी हिस्ट्री क्या है अफराता की? रूथ की किताब पढ़े, बोयस की किताब पढ़े, इसमें आपको मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी। बैतलहम की एक और बहुत इंपॉर्टेंस ये थी कि यहाँ पे रैचल दफन हुई थी। बेंजामिन की पैदाइश के बाद राखल की वफात हो गई और उसने राखल को यहीं पे दफन किया था और उसने अपना डेरा भी यहाँ पे लगाया था, जो कि 35 बाब, पैदाइश की 35 बाब ये हिस्ट्री मौजूद है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ना? 1 मिनट देना चाह रहा हूँ कि ये बैतल हम जो है 2 जबानों का मजमुआ भी है, अबरानी और आरामी। और इनका जो बैत का घर और हम का, बैतल हम का जो है वो है रोटी का घर। मतलब जैसे जीसस कहते हैं ना, आई एम जिंदगी की रोटी। एक ये भी है कि ये बैतल हम एक पहले से ही एक पेशन गोई, जैसे आप मैका कह रहे हैं, उसके लिए एक पेशन गोई थी कि जिस तरह एक लोगों ने भी कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है, तो इस तरह से जो उसको पहले से ही मुकद्दस या वो जगह एक जाय पैदाइश वो ठहरा दिया गया था। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि लोग जो कहते हैं कि उसने जो है हकीर जानना, हकीर जानना मुनासिब समझा या अच्छा समझा, जिस तरह मतलब लोग आजिज़ी, कहते हैं कि यीशु उसने की आजिज़ी है। ऐसी जगह जन्म लिया, एक एक कह लें कि एक, क्योंकि वो खुद कहता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, वो किसी किंग के यहाँ भी पैदा हो सकता था, या उसकी देखभाल जैसे मूसा कहाँ से कहाँ गया, उसकी परवरिश फराउन के घर में होती कि कोई भी इस सबब से होगा।
تو آپ اس پیرائے کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی پیدائش بیت نہیں سر، الحم؟ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ یہ جو عاجزی والا ایشو بیچ میں ڈالتے ہیں نہ لوگ، یہ آجزی ثابت کرنے کے آجزی لیے، تو کچھ یہ ثابت کرنے کے لیے ہوں جی کہ وہ چرنی میں اور ان ہوں جانوروں کی اس جگہ پہ تھا جو کہ ان اٹینڈنٹ پلیس تھی، جو کہ بالکل ہی نہیں۔ جب آپ یسوع کی پیدائش کو دیکھو ہوں تو برائے مہربانی اس چیز کو دیکھو کہ ایک برہ پیدا ہوا ہے۔ ڈونٹ سی کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، ڈونٹ سی ہم ایز کہ وہ کس خاندان میں سے پیدا ہوا ہے، ڈونٹ سی ہم ایز کہ اس کی پیدائش کے اوپر فرشتوں نے گیت گائے، اس کی پیدائش میں گڈری آئے، مجوسی آئے، نو، وہ ایک برہ پیدا ہوا ہے۔ اور وہ برہ کون ہے؟ جو کہ سارے جہاں کے گناہ کو اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اور اس برے کی پیدائش بالکل اسی طرح ہوئی جس طریقے سے ہیکل میں جو برے لے کے جاتے تھے بنی اسرائیل، جو برے قربانی کے لیے لے کے جاتے تھے، اسی جگہ بھی وہی تھی، راستہ بھی اس کا بیت الحم میں جانے کا وہی تھا، اور برہ جو ہے قربانی بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ گناہوں کی قربانی کے لیے جو تھے وہ برے، جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ گڈریے جو تھے وہ خاص گڈریے تھے جن کو ہیکل میں سے گائیڈنس ملتی تھی، اور ایک باقاعدہ جو کاہن تھا وہاں پہ موجود ہوتا تھا۔ جب برے کو آپ سٹیمپ کرتے ہیں کہ نو دس از پراپر فار سیکریفائس، وہ اپنی مہر لگاتا تھا اس کے اوپر، اس کو پھر وہ نہمیہ کے گیٹ میں سے اندر لے کے جایا جاتا تھا ڈیورنگ سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر کے بعد۔ اور اسی طریقے سے یسوع کی پیدائش بھی سیکنڈ ٹیمپل کے وقت میں ہوئی، اور پھر 700 سال پہلے جب 5:2 میں پیشن گوئی کرتا ہے میکا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں، ساری لیکن آئے بیت الحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اس کا مستر زمانہ سابق قدیم الایام ہوگا۔ تو یہ اس نے پیشن گوئی کی، میکا نے، جو تھی بیت الحم کے لیے۔ جب ہم یہ پیشن گوئی دیکھتے ہیں تو پھر ہم میکا کی 4:8 کی پیشن گوئی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس کو 4:8 کی جو پیشن گوئی ہے جو اس نے میکا نے کی، اس کی جگہ کی، اس کے اوپر جو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مگد ایدل جو تھیوری ہے، بہت سے لوگ اس کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہیں، مگد ایدل گلہ کی دیدگاہ۔ میں وہ آپ کو پڑھتا ہوں کہ وہ کہاں پہ لکھا ہے، اگر کسی کے پاس بائبل مقدس ہے، میکا 4:8 نکالیے، وہاں پہ لکھا ہے آئے گلہ کی دیدگاہ۔ ہبریو میں دیدگاہ کے لیے مگد ایدل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آئے گلہ کی دیدگاہ، آئے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے، قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ وہ میکا جو ہے، میں نے جب آپ کو پہلے بتایا، وہ اس کی یہ گزرگاہ تھی، بیت الحم میں سے وہ ہو کے یروشلم میں جاتا تھا۔ نو، جو میں فورسی کرتا ہوں، مے بی آئی ایم رانگ، میری جو ہے اتنی ذہانت نہیں ہے کہ جو بات ہو وہ پوری اسی طریقے، لیکن میں یہ پرسیو کرتا ہوں کہ میکا کھڑا ہے بیت الحم کے اندر، میکا اس دیدگاہ کے پاس کھڑا ہے، کہتا ہے آئے گلہ کی دیدگاہ، ہی از پوائنٹنگ آن دیٹ پلیس، آئے یروشلم، ہی از پوائنٹنگ آن سوری بیت الحم، آئے بیت الحم کا شہر، تو چھوٹا ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے، اس کو وہ شہر کا مقابلہ وہ کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ یروشلم کے ساتھ کر رہا ہے، جہاں پہ وہ جا کے بادشاہوں کے سامنے جو ہے نبوت کرتا ہے۔ لیکن آج وہ شہر میں کھڑا ہے جو کہ ہزاروں میں تو چھوٹا ہے، لیکن یہاں سے دنیا کا بادشاہ، یہاں سے قربانی کا برہ یہاں سے پیدا ہوگا۔ نو، مگد ایدل گلہ کی دیدگاہ، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ راخل کو کیا گیا۔ تو جب فرشتے یہ پیغام دیتے ہیں، اس کو دھیان سے آپ پڑھیں، میں کہتا ہوں اس کو بار بار پڑھیں، اس کو کہے کہ تمہارے لیے ایک نشان ہے، تمہارے لیے ایک نشان ہے کہ ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ نو، بہت دیر آر سو مینی تھیوریز اس کے اوپر جو ہے اس کی جگہ کی، کچھ لوگ کیو کہتے ہیں، ایورسٹ صاحب، کچھ ایورسٹ صاحب، لوگ یہ جو آپ پلیس
मतलब इस तरह मैका के मुताबिक फिर ये गडरिये वहां पे अपनी कुर्बानी उस छोटे गेट से उधर से लेके जाते थे। आपकी मुराद क्या ये है कि वो जगह जहाँ पे ये नजराने के लिए लिए के जाया करते थे भरों को, ये गडरिये, क्या ये वही जगह है? क्या ये सहराए में जब जगह नहीं मिली, और जो अमूमन दिखाया भी जाता है, लिखा भी जाता है कि देखिए कुछ देखिए देखिए, नहीं, सॉरी मैं सॉरी, देखिए आप या बात कर बिल्कुल रहे बिल्कुल हो। जी। बिल्कुल, एग्री एग्री, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है कि सराय में जगह ना थी। हम्म। लेकिन अगर आप सराय की ट्रांसलेशन देखें ना ग्रीक में, हम्म। दो जगह पे नए ऐहदनामे में सराय के का जिक्र हुआ है। एक वो जो नेक सामरी का सराया था, जी जी दैट वाज बिल्कुल। दैट वाज अ हम्म। कमर्शियल सराया, वहां पे हम्म। कमर्शियल उस रेस्टोरेंट कह लो, मुसाफिरों का दैट ठहरने वाज की अ कमर्शियल जगह प्लेस। एक। वो जी उनको पैसे दे के गया, दैट वाज अ कमर्शियल जी जी, प्लेस जो सड़क के बिल्कुल किनारे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। लूका में जो सराय का जिक्र किया गया है, सराय के, हम्म। इसमें ग्रीक का वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया जो कि वहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यहां पे सराय के लिए जो लफ्ज लूका में इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि मेहमान गाह। कमर्शियल हम्म। सराया नहीं है, मेहमान गाह है। बराए मेहरबानी, देखें वो मेहमान थे किसी खानदान के, वो एज ए गेस्ट पहुंचे हुए थे, और हमल के वक्त में वो उसी वक्त नहीं हुआ, हमल के वक्त वो वहां पे मौजूद थी, सब चीजें तैयार थी उसके बजाय हमल का। वो जो खानदान था, बहुत से स्कॉलर इस चीज के ऊपर यकीन करते हैं कि वो मरियम और यूसुफ के रिश्तेदारी थे, और मोस्ट प्रोबेबली दैट फैमिली वाज वन ऑफ द बिडरियो की कोई फैमिली थी वो। इसलिए कि जब वो कहता है कि कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे, और गडरियों को मौजूद था कि हमने कहा जाना है, वो उठे हैं, उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया वेयर वी हैव टू गो। वो नहीं बादशाह के घर में भाग गए, वो नहीं हेरोड के जैसे नजूमी गए थे, हेरोड के महल में चले गए, क्योंकि बादशाह ने तो वहां पैदा हुआ था। इसलिए उनको निशान एक बर्रे का दिया गया था, कपड़े में वो लपेट के, जब नया बर्रा पैदा होता था, वो कपड़े में लपेट के, वो जो मिग्द ईदल है, वो जो गल्ला के दीद गाह की जगह कहलाती है। अगर आप आपके पास पावर पॉइंट नहीं है, मैं उसकी मैं तस्वीरें एक एक सॉरी इंटरफेयर करने के, सॉरी माजरत का हूँ। अब आप देखें कि मजूसियों को गाइड कर रहा था एक सितारा, गाइड कर रहा था उनके लिए। वो बजाय एक्चुअली जगह जाने पे वो हेरोदिस किंग के घर चले गए कि क्या बादशाह कहाँ पैदा हुआ है, हमें बताया जाए। फिर उसने जाके अंदाजा लगाया कि कहाँ पे पैदा हुआ, और उन्होंने कहा कि जब तो देख लो तो वापस आके मुझे बताएं। वहां पे वो क्यों सितारा ने। उसकी वजह यह है कि मजूसी जो थे, हम्म। दे फॉलोड साइन ऑफ ए किंग। उन्होंने किंग, बादशाह के साइन को फॉलो किया। गडरिये यहाँ पे उस बादशाहत के साइन को फॉलो नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल गडरिये ऐसा ही। यहाँ पे हम्म। बर्रे को फॉलो कर रहे हैं। हम्म। यहाँ पे देर दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जो हम साइंस को फॉलो करते हैं। उन्होंने सितारा जो था बादशाहों के लिए निकलता था, इल्म नजूम के मुताबिक जो बड़ा बादशाह पैदा होता था, सो उन्होंने बादशाहत को फॉलो किया मजूसियों ने। लेकिन लेकिन गडरियों ने किस चीज को फॉलो किया? यीशु फरिश्तों के उस पैगाम को कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। उन्हें पता था कि कौन से बच्चे को, गडरिये जो थे न्यू बॉर्न को कैसे रखते हैं, किस तरीके से लपेट के रखते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनका कोई उस जाया ना हो जाए, उनकी जो सारी मेहनत है वो रायगा ना जाए, और वो बर्रा रिजेक्ट हो जाए। कपड़े में उसी तरीके से लपेट के, यस्सु को भी उसी तरीके से कपड़े में लपेट के रखा गया जिस तरीके से वो जो शेपर्ड्स थे वो लपेट के रखते थे, और उसी जगह पे रखते थे जिस जगह को आप गल्ला की दीदगाह कहते हैं। वो ऊंचा बुर्ज होता था, उसके नीचे जो थी वो बर्रों को रखा जाता था। और ये हिस्ट्री में मौजूद है। इसका जिक्र मैं नहीं कर रहा, इसका जिक्र तानाश आप देख लें, जो यहूदियों की हिस्ट्री है वो आपको बताएगी कि बैतलहम वाज ए ग्रेजिंग प्लेस फॉर लैम्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन टेम्पल। ये यहूदियों की हिस्ट्री बताती है। ये बहुत से जो है स्कॉलर इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि यीशु के पैदाइश जो गडरियों को दी गई थी, वो बर्रे की पैदाइश थी, वो कुर्बानी के बर्रे की पैदाइश थी। हम्म। उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को फॉलो किया,
انہوں نے نہمیہ نبی کو فالو کیا, انہوں نے وہ رستہ فالو کیا, انہوں نے میکا کو فالو کیا, یہ سب چیزوں میں جی چاہت کو فالو کیا. انہوں نے مسایا جو تھے دنیا کا بادشاہ ان کو اس کو فالو کیا, اس لیے وہ غلط جگہ پہ جا پہنچے اور 2 سال کے جو بچے تھے بیت الحم میں ان کو قتل کر دیا گیا. واٹ اے ڈیزاسٹر. مجوسیوں کی ایکشن سے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا. لیکن یہ لوگ ہمبل لوگ, یہ لوگ جو کہ کہانت کے سارے پروسیجرز کو جانتے تھے کہ برے کو کس طریقے سے رکھا جاتا ہے اور کیسے اس کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے, وہ اٹھے. انہوں نے کیا کہا آپس میں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے کی چلو چل کے بیت الحم میں دیکھتے ہیں. دے نیو کہ یہ جگہ کہاں پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے. بیت الحم. ان کے ذہن میں کوئی اور جگہ نہیں آئی. ان کو پتا تھا کہ ہم اپنے بروں کو کہاں پہ رکھتے ہیں, اور یہ برا جو قربانی کے لیے خدا کا جو برا ہے اس کو کہاں پہ رکھا گیا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی جس کو پاک صاف ہولی پلیس, جس کو لاوی جو تھے کہانت کے طور پہ اس کی پاکیزگی کا خیال کرتے تھے. اس برے کو جو قربانی کے لیے ٹیمپل میں ہیکل میں پیش کیا جاتا تھا وہ بے عیب برا تھا. یسو کو بے عیب ہونے کے لیے کپڑے میں لپیٹ کے اسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ بروں کو رکھا. چرنی کو ہم رول آؤٹ نہیں کرتے, ہم نہیں کہتے کہ چرنی کا لفظ غلط استعمال ہوا ہے, نہیں. وہ جہاں پہ رکھتے ہیں وہ چرنی نما جگہ ہی ہو سکتی ہے. مائٹ بھی جب ہم وہ تھیوری جو کیو تھیوری ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس میں وہ چرنی نما جگہ میں ہی وہ کیو کے اندر ہی چرنی بنی ہوئی ہے. لیکن جو ضروری نشان فرشتوں کے لیے تھا وہ کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جانا تھا. اور یہ جگہ وہی تھی جس کا میکا 4:8 میں کہا گیا ہے آئے گلہ کی دیدگاہ مگدہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بینجمن پیدا ہوا تھا. راخل کو دفن وہاں آج بھی راخل کا مقبرہ وہاں پہ موجود ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی ماں جانی جاتی ہے. بنی اسرائیل بینجمن بہت سے اسکالر اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ بینجمن جو تھا وہ دراصل اس کی پیدائش اگر وہاں پہ ہوئی تھی بیت الحم میں تو پریزنٹ وہ یسو کو ہی کرتا ہے بینجمن جو تھا. اس لیے میں یہاں پہ اس چیز سے بالکل میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوکا نے جو چرنی کا ذکر کیا ہے 2 جگہ پہ اس نے چرنی کا ذکر کیا ہے. اس میں گریک ورڈ جو ہے وہ سٹال استعمال ہوا ہے, فیڈنگ پلیس نہیں استعمال ہوا. تو کیا ہم فیڈنگ پلیس اس لیے کہیں کہ یسوع ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی؟ 700 سال پہلے پیشن گوئی کر دی گئی. 700 ایئرس جو تھے فرشتے تیاری کرتے رہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت نے جنم لینا ہے دنیا میں. They have decided each and every step, کہاں پہ اس نے پیدا ہونا ہے, کہاں پہ اس نے جانا ہے, کہاں پہ ہیرودیس کیسے اس کو مارے گا, کیسے اس کو وہاں سے نکال کے مصر میں لے کے جانا ہے. Everything was planned by God. Angels خوشی منا رہے ہیں اور نیچے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جانوروں کی چرنی میں یسوع پڑا تھا, گندی پلیس کے اوپر پڑا ہوا تھا. ہی واز غریب تھا, اس کے پاس چیزیں نہیں تھی, بے یارو مددگار تھا, سرائے میں جگہ نہیں تھی. جبکہ کوئی ایسا ہمیں ثبوت نہیں ملتا. بھائی میرے اگر سرائے میں وہ جگہ لینے کے لیے گیا ہے تو ہاؤ کوڈ یو سے کہ یوسف کے پاس پیسے نہیں تھے؟ سرائے کا کرایہ کوئی اتنا نہیں. کم تو نہیں وہ ہوتا نا. ناظرین آپ کے لیے بھی اور بات تو چل رہی تھی کہ غریب تھے, غریب قطر نہیں تھے. ان کے بھائی کا بہت بڑا بزنس تھا لکڑی کا جو انگلینڈ تک بھی لے کے آتے تھے. یوسف ارتمئی جو جنہوں نے کفن دفن کا کیا, یہ کوئی چھوٹی فیملی نہیں تھی, اچھی فیملی تھی. گو کے بڑھئی کہا جاتا تھا جو سامان بنائے جاتے تھے, لیکن وہ اتنے غریب اگر ہوتے تو ان کے کپڑوں پہ کوڑا کیوں ڈالا جاتا اگر اتنا ہی تھا. لیکن وہ کچھ جس طرح میسج لوگ سمجھتے ہیں کہ عاجز ہونا انہوں نے قبول کیا, یا انہوں نے کئی جگہ پہ ایسا کہا کہ آدم کے لیے, ابن آدم کے لیے جگہ نہیں.
سب کے لیے بٹ ہیں یا اس طرح سے لومڑی کے لیے اور دوسروں کے لیے جگہ ہے، لیکن اس کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ گو کہ وہ بات کی بات ایز جا اے رہی ہے۔ فریز، ایز اے فریز ہوں استعمال ہوا ہے نا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا، میں پیاسا وہ تھا، مجھے وہ پانی نہ دیا۔ ہاں ہاں، یہ ایک وہ وہ یہ سارا وہ ایک سبق ہے، اچھا۔ لیسن ہے دوسروں کے لیے کہ ہوں غریب لوگوں کی کیسے مدد کرنی ہے، ان کو کیسے یہ کرنا ہے۔ لیکن اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق، اس کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے جو ریفرنسز ہیں اس کے ہمبل ہونے کا، مریم کے ہمبل ہونے کا، یا مریم کا مریم دیکھیں، جب وہ گیت گاتی ہے مریم، اس کے الفاظ کو آپ دیکھیں، ہوں وہ پرانے عہد نامے کی یسایہ کی پیشن گوئیوں کو پیش کرتی ہیں، اس کے الفاظ پرانے عہد نامے کی پروفیسیز کو پیش کرتے ہیں کہ میں خداوند کے اس پیغام سے خوش ہوں۔ شی نیو کہ ایک کنواری پیدا ہوگی، شی نیو کہ یہ لکھا ہوا ہے یسایہ میں، اسی لیے اس نے یہ روحانی گیت گایا۔ اور پھر ہی واز اے لرنڈ لڑکی تھی وہ 14-15 سال، اور بہت سے جو جیمز کی جو انجیل ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ شی واز ٹرینڈ بائی زکریا۔ زکریا نے اس کو باقاعدہ بچپن میں تعلیم دی تھی ہیکل کے اندر۔ تو یہ چونکہ ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں، ان کینونائزڈ بکس میں نہیں ملتا، تو ہسٹری تو موجود ہے نا دوسری جگہ پہ بھی ایور اس کی۔ صاحب، ہم سارے اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے کہ اس میں سارا پیغام جو ہے، ایک تو وہ جگہ ایک خاص پہلے سے ہی ہزاروں سال پہلے ہی اس کے لیے پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوں گے۔ دوسرا، ہمارے لیے ایسا زندگیوں میں باقی تو ان کی لائف جو جتنی بھی ہے انہوں نے ہمیں پیغام دیا، لیکن اس کا جو برتھ سارا وہ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے، کرسمس ڈے یا اس کی پیدائش کا دن لگے، کیونکہ ایک سٹوری ہے اس نا کی وہ پیدائش کیسے کے دن میں، یہ اس کی پیدائش کے دل میں جو ہمیں یہ جو آج کی جو گفتگو ہے ہوں اس میں جو پیغام یہ جاتا ہے کہ لیٹس ناٹ سیلیبریٹ دا برتھ آف اے کنگ، لیٹس ناٹ سیلیبریٹ برتھ آف اے بگ مین، ہوں لیٹس ناٹ سیلیبریٹ ہوں کہ ایک بہت بادشاہ جو کہ یروشلم کی حکومت کرے گا، مسایہ پیدا ہوا ہے۔ نو، ہوں وی ہیو ٹو سیلیبریٹ برا، وہ برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ برا آج پیدا ہوا ہے۔ وہ برا اسی جگہ پہ پیدا ہوا ہے جہاں پہ دوسرے برے پیدا ہوتے تھے۔ اس برے نے وہی راستہ اختیار کیا ہے، اس برے نے وہی جگہ اختیار کی ہے جو کہ ہیکل میں قربانی کے لیے بروں کو جب لے کے جایا جاتا تھا، اس وقت جس جگہ پہ ان کو رکھا جاتا تھا، جس طریقے سے ان کو رکھا جاتا تھا، اور جس طریقے سے جس راستے سے وہ گئے تھے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مریم اور یوسف اس کو ٹیمپل میں 1 مہینے کے بعد لے کے گئے تھے، ڈیفینیٹلی وہ اس کو اسی راستے سے لے کے گئے ہیں جو نہمیہ نبی نے اپنے عہد میں، جب اس نے شیپ گیٹ بنایا تھا، اس کو جو مسا کیا تھا اس راستے کو، اسی راستے سے وہ اس کو ٹیمپل میں لے کے گئے تھے۔ ایک ڈیفینیٹلی وہ شیپ میرے گیٹ میں ذہن سے میں گزرے۔ میرے تھینک یو۔ ذہن میں بڑا سوال سا عجیب سا آ رہا ہے کہ 327 سے پہلے، 327 میں جو ہے حلینا نے وہ جگہ پلیس تلاش کی، اس کی اور چیزیں بھی، تو وہاں پہ چرچ بنا دیا گیا، وہاں پہ چرچ بنا دیا گیا جائے پیدائش پہ۔ اس کے درمیان کی جو ساری تاریخ ہے وہ آپ ثابت کر رہے ہو مکہ کی، یا جو 5ویں انجیل جو ہے وہ اس کے درمیان میں کہاں پہ یہ رہ گئی؟ دیکھیں، ہوں 300 سال پہلے ہمارے پاس پوری کینونائزڈ انجیل بھی نہیں تھی، ہوں کینونائزڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی نہیں تھی، ایون کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا اپنا یہودیوں کی کینونائزیشن بھی اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک دوسرا لٹریچر موجود تھا، جن میں کون کون سے ہیں؟ پروٹو اینجیلیم آف جیمز، سب سے مشہور کتاب جو ہے، سب سے مشہور اسکالر یا سب سے جسٹن دا مارٹر۔ جسٹن دا مارٹر، ہی واز پرسن جو اسی علاقے کا، پیلسٹائن کا رہنے والا تھا۔ ہوں جسٹن دا مارٹر جو تھا وہ فلاسفر تھا، گریک زبان کا فلاسفر تھا،
وہ اس نے بعد میں قبول کیا مسیحت کو، اور وہ 125 AD میں موجود تھا۔ جسٹن آف مارٹر نے ان سب چیزوں کے متعلق لکھا ہے، ہسٹری میں موجود ہے، ایجپشن اسکرپٹس میں موجود ہے۔ کیو کی تھیوری جو جو دی گئی ہے، جسٹن آف مارٹر نے بھی کیو کی تھیوری دی ہے، ایجپشن اسکرپچرز نے بھی یہ دی ہے۔ سو یہ کہنا کہ جی ایویڈنس موجود نہیں ہے، ایویڈنس موجود ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیں اس چار حوالے سے انجیلوں میں بھی سے فار اکثر، گاڈ سے جی، 4 اکثر انجیلوں میں سے باہر نکل آئے، بہت لٹریچر، بہت لٹریچر اویلیبل ہے۔ میں یہ اصل میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا بھی آپ کا بھی وقت بڑا گزرا ہے، یہ اب بہت ساری نئی نئی جب چرچ آئے، جب ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ انجیل کے باہر نہ جاؤ، وہ پہلے انجیل نے کے کتنے لکھے ہیں، روایات کی تاریخ میں وہ آپ جو ہے یہیں سے ہمارا بڑا ثابت کرو۔ بہت بڑا اسکالر جو ہے، وہ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے بائبل چل آپ کے جو کتنے لکھا ہے کونے کیا ہوئے کہ ہاں، میں خدا یہ ہوں۔ یہ 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 بات ایوری تو باڈی جانا۔ ٹرائز، سب کی جو ذہن ہے نا، وہ نائکی ذہن ہے کہ ہوں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں ہوں پہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، لکھا ہوا ہے، آپ ذرا اس کے تلاش کریں، صفحے تلاش کھولیں۔ کریں، یہ تو بہت مشہور کردار ہیں کہ بن ہور میں وہ اصل نہیں اس وقت پہ جا رہا تاریخ میں، تو وہ جو جوڈا کی ماں اور بہن جس کو کوڑ ہوا تھا، وہ 2 کریکٹر ملے، تو اس بیس پہ اس نے فلم بنائی کہ یہ دور تھا کہ جب اس کے صلیب پہ جب جان دی تو پانی آ رہا تھا، بہہ رہا تھا اس کے لہو میں، تو اس بارش میں اس پانی سے ہی وہ شفا پا گئی، اتنا دیٹ بڑا واز اے اس ناول، کو ہسٹری موجود ہے اس کے لیے۔ تاریخ، ہاں جی، تاریخ دیکھیں جی۔ دیکھیں میں ابھی اجازت لیں، کچھ کہنا چاہ مجھے رہے ہیں صرف آپ؟ 1 منٹ بات کرنے، صرف دیکھیں سیمسن بھائی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، وہ کینن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ ہوں الہام نہیں ہے، ہمیں ان کو ہوں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کینونائزیشن جو ہوئی، وہ 350 یا 360 میں جا کے ہوئی، اس وقت تک اس وقت تک کی کلیسیا جس نے بنیاد رکھی آپ کے چرچ کی، جنہوں نے اصول بنایا آپ ہوں نے ڈاکٹرائن جہاں سے لی، حاصل کی، یہ جو ڈاکٹرین ہے کہ مریم جو تھی وہ کنواری رہی ساری عمر کے لیے، پرپیچول ورجینٹی کا کانسیپٹ کہاں سے لیا گیا؟ کیتھولک چرچ نے کہاں سے لیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 4 انجیلوں میں موجود ہے؟ نہیں ہے، ان 4 انجیلوں میں یہ کانسیپٹ موجود پرپیچول ورجینٹی کا، اس لیے کہ انجیل تو یہ کہتی ہے کہ کیا یہ وہی نہیں ہے جس کے بہن بھائی ہمارے پاس موجود ہیں؟ آپ کو انجیل تو یہ کہتی ہے، لیکن کیتھولک چرچ نے ایک پرپیچولیٹی آف ورجینٹی کا، جو اس کی پرپیچول ورجینٹی کا کانسیپٹ لیا تھا، وہ جیمز کی انجیل سے لیا تھا۔ جیمز نے، وہ جو یسوع کا بھائی تھا، انہوں نے دیا تھا، وہ 125 میں وہ کتاب لکھی گئی تھی، جبکہ آپ کے چرچ جو ہیں ان کو، اور پھر انجیل کے یا بائبل کے اندر ہی ان کتابوں کا ذکر ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں۔ یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہنوک کی کتاب میں لکھا گیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آشر کی کتاب کا ذکر ہے، 12 ایسی کتابوں کا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے جو کہ آپ کے کینن میں موجود نہیں ہیں، جو آپ کے تو یہ کتابیں کیا الہامی نہیں تھی؟ آشر کی کتاب الہامی نہیں تھی؟ ہنوک کی کتاب الہامی کتاب نہیں تھی؟ اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اگر ہم ڈیڈ سی سکرولز کو نہیں ری سکرول کریں گے، ان کو دوبارہ سے نہیں پڑھیں گے، تو ہم ہمیشہ جو ہے رانگ ازمپشن، جن کو ہم اربن متھس کہتے ہیں، ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، اور بہت سے چرچز کرتے ہیں۔ براہ مہربانی میری گزارش یہ ہے کہ آج کرسمس کا جو موقع ہے، اس میں یسوع کی پیدائش کو ایک برے کی پیدائش کے طور پہ جو ہے ہم منائیں، ایک برے کی شکر گزاری کریں، ایک برے کے طور پہ ہم اس کو پیش کریں، ہم اس کی خوشی جو ہے، یہی فتح یابی ہے، یہی اس کے آنے کا مقصد تھا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جی، بہت شکریہ ناظرین، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ آج کی ساری گفتگو آپ کو یہ قطعاً نہیں کہ کوئی نیا نظریہ ہم نے دینا ہے یا کوئی متنازع بات کرنی ہے، یہ ایک ضروری ہے سمجھنے کے لیے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ کئی ایسی باتیں ہیں، بعض چرچز جو ہیں وہ کئی دفعہ خواتین کو حق ہی نہیں دیتے، خواتین کو حق ہی نہیں دیتی
کہ وہ فلاں جگہ پہ لکھا تھا، فلاں جگہ پہ لکھا تھا، تو پھر ہم جب ان کو جگہ نہیں دیتے تو پھر ہم ایکول کیسے کہتے ہیں؟ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مرد اور عورت کو ایک جیسی ہے؟ جیسس کرائسٹ نے تو ہمیں سیدھی سیدھی تعلیم ایک دی، اور میرا خیال ہے کہ ہم اجازت لیں اور دعا گو ہیں کہ یہ جو کرسمس ہے سب کے لیے خوشیاں لے کے آئے، جس طرح امن و آشتی اور بھائی چارے کا، یا اس طرح ایک میسج ہے نجات دہندہ کا جو سب کی سلامتی، جیسے فرشتے کا بھی پیغام تھا، وہ ساری دنیا کے لیے ایک صلح، امن اور سلامتی کا شہزادے کا دن مناتے ہوئے اس پر عمل درآمد ہو اس دنیا میں، ہم دعا گو ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکات سے مالا مال کرے۔ اور ایورس جان صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی اسٹڈی اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک مختلف تاریخی حوالوں سے تاریخ کا ایک یہ رخ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں تاریخ کیا ہے، اور ہمیں سمجھنے کے لیے تاریخ کا بھی جائزہ لینا اور اسے پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، آپ سب کو کرسمس بھی مبارک۔ آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو۔ ہیپی کرسمس، ہاں جی، میری کرسمس۔ تھینک یو۔